अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज जनाब हमने मुल्तानी शहजादे की बात करनी है। उनके चाचा तो उन्हें मुल्तान का दज्जाल कहते हैं, लेकिन बहरहाल हमारे लिए वो जनाब मुल्तान के पीरों में, जनाब गद्दी नशीनों में उनका शुमार होता है। मुल्तानी शहजादा ज़ैन कुरैशी, उनके हवाले से इंशाल्लाह बात करेंगे। जब से ज़ैन कुरैशी साहब के लोटा बनने की खबर आई है, उसके बाद उन्होंने वजाहत जारी की, रात को 2 बजे वजाहत जारी की। उस वजाहत के बाद बहुत सारी थ्योरी जनाब मार्केट में फैल गई हैं, हर तरफ थ्योरीज हैं। जिससे बात करें वो एक नई थ्योरी बताता है। 1 अरब रुपए की थ्योरी है जनाब, फिर 3 अरब रुपए की थ्योरी है, अमेरिका की थ्योरी है जनाब, फिर बहन भाइयों में झगड़े की थ्योरी है जनाब, बाप को एतमाद में लिए जाने, एतमाद में ना लिए जाने की थ्योरी है, और फॉरवर्ड ब्लॉक की थ्योरी है, और पीटीआई के अंदर ग्रुपिंग और एक ग्रुप की तरफ से कुरैशी ग्रुप को अलहदा किए जाने, साइडलाइन किए जाने, मतलब बहुत सारी थ्योरीज हैं। आज जनाब हमने ये जायजा लेना है कि क्या असल मामलात क्या है, क्या वाकई ज़ैन कुरैशी साहब मासूम है और उनको सिर्फ उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, उनको खराब किया जा रहा है, या अंदर कोई दरमियान में काला भी है, दाल में जिसे कहते हैं ना कि काला काला भी है, या क्या मामलात है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो जनाब ज़ैन कुरैशी साहब 16 अक्टूबर को वो लापता हुए, मतलब उनका जो ताल्लुक है, राब्ता है, वो मुनक़ता हो गया। और जाकर 19 तारीख को, यानी 3 दिन बाद, उनकी अपनी बहन मेहरबानो कुरैशी ने बाकायदा ट्वीट की और इसको कंफर्म किया, जी हमारा 3 दिन से, यानी 16 से 19 अक्टूबर के दरमियान उनसे कोई राब्ता नहीं हो रहा। और इसी दौरान जनाब उनकी बेगम, यानी ज़ैन कुरैशी साहब की जो अहलिया हैं, मानम कुरैशी साहिबा, उनका मुबैना तौर पर अगवा भी हुआ। नामालूम अफराद उन्हें उठाकर भी ले गए, जिन्हें एजेंसियों के खाते में डाला गया। और फिर यह मामला कब तक रहा? 20 और 21 अक्टूबर की दरमियानी शब रात को 2 बजे, यानी अपने वो वीडियो बयान में भी कहते हैं कि जनाब मैं अभी 2 बजे जनाब वीडियो कर रहा हूं, अभी तरमीम चूंकि मंजूर नहीं हुई, मैं जनाब कर रहा हूं वीडियो, ताकि मुझे बाद में ये ना कहे कि तरमीम होने के बाद मैंने वीडियो जारी की, मैं पहले वीडियो जारी कर रहा हूं। अच्छा, अब 2 बजे तो आपको पता है उस वक्त तक लॉक हो गए थे, यानी जो दरवाजे थे कौमी असम्बली के वो लॉक कर दिए गए, ना कोई बाहर आ सकता था, ना जा सकता था। अब जो फाइनल था फेट, वहीं पर बरकरार रहनी थी। अब असल मामला क्या है जनाब? बहुत सारी थ्योरीज हैं, थोड़ी सी मैं थ्योरीज बता देता हूं। शाह महमूद कुरैशी साहब के अपने भांजे ज़हूर कुरैशी साहब भी लोटों में शामिल हैं, जिन्होंने बाकायदा जाकर वोट डाला। और ये उनमें ये 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा अपनी तरफ से डिक्लेरेशन नहीं दिया था कि वो पीटीआई में शामिल हैं। एक बिहाड़ी से, बिहाड़ी की तहसील मेलसी से औरंगजेब खिच्ची, और खानेवाल की तहसील मियाँ चन्नू से ज़हूर कुरैशी, और तीसरे जो है साहिवाल से उस्मान चौधरी उस्मान है। अच्छा, वोट 5 बंदों ने डाले। गुजरात से जनाब चौधरी इलियास है, उसने भी वोट डाला, लेकिन वो काफ लीग के खाते में जनाब वो कहते हैं, हालांकि वो पीटीआई का बंदा है। और 5वें जो है वो मुबारक ज़ेब है बाजोड़ से। लेकिन हमने अपनी स्टोरी को जो रखना है वो सिर्फ ज़ैन कुरैशी तक रखना है, ताकि हमें कोई अंदाजा हो सके कि क्या मामलात है। अच्छा जनाब, लोग कहते हैं, जो थ्योरीज चल रही हैं, पीटीआई के अंदर के लोग भी बता रहे हैं, उनके हामी भी उनके मुखालिफ भी सारे बता रहे हैं कि बात ये करोड़ों की नहीं है। करोड़ तो जो नीचे वाले लोग थे ना जी, उनके लिए था। ये बात करोड़ों से होती हुई अरबों तक पहुंची। और ज़ैन कुरैशी का जो वोट है वो तो कम नहीं है। ज़ैन कुरैशी 2 जगह, एक तो फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए इस्तेमाल करना, और दूसरा उसका वोट भी इस्तेमाल करना, तो फिर कम कीमत तो नहीं लगती ना। अब जनाब पहली सी थ्योरी ये है कि उन्हीं के कज़न, यानी ज़हूर कुरैशी, जो ज़ैन कुरैशी और ज़हूर कुरैशी आपस में कज़न हो गए, मामूजाद हो गए जनाब। अब उनकी जनाब डील जो करवाई, ज़हूर कुरैशी साहब के बेटे हैं मुबीन कुरैशी साहब, वो नौजवान हैं, उन्होंने जनाब डील करवाई, और ये डील जनाब 3 अरब रुपए तक पहुंच गई। 1 अरब रुपए जनाब पहले, यानी वोट डालने से पहले, और 2 अरब रुपए वोट डालने के बाद तक, मुबैना तौर पे, मैं लफ्ज बार बार मुबैना कह रहा हूं। और रकम जो पहुंचानी थी वो पाकिस्तान में नहीं, वो जनाब अमेरिका में। एक बात और भी ज़हन में रखें कि जो ज़ैन कुरैशी हैं, ये अपने वालिदैन के इकलौते बेटे हैं, और इनका कोई भाई नहीं है। 3 बहनें हैं, मेहरबानो और दूसरी जनाब।
لیکن واحد جناب نولاد نرینہ ہے. اور یہ امریکہ میں جو سابق امریکی وزیر خارجہ تھے ان کے پاس بطور شاگرد بھی کام کر چکے. ہمارے یہاں روایت ہوتی ہے نا جی، ایک ہوتا ہے کورس لینا، ڈپلوما کرنا، اور وہاں جا کے جناب آپ ڈپلوما لے کر آتے ہیں، لیکن یہاں ڈپلوما نہیں بلکہ وہاں پر اعزازی طور پر، جسے انٹرنشپ آپ زیادہ سے زیادہ کہہ لیں، ان کے طور پر باقاعدہ وہ وہاں کام سیکھ چکے ہیں. کیوں؟ وزارت خارجہ ایکسپرٹی تھی شاہ محمود قریشی کی، تو انہوں نے جناب اپنے بچے کو امریکی وزیر خارجہ کی جناب فرم میں، اور وہ فرم جو ہے انہی خارجہ معاملات اور ایشیا کے حوالے سے ڈیل کرتی تھی، اس میں جناب ایک کافی عرصہ تک وہاں کام کرتے رہے. اور پھر وہ پاکستان آئے، پھر انہوں نے الیکشن لڑایا، ایم پی اے کا الیکشن لڑا، ایم این اے کا الیکشن لڑا، اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں 1 سال سے زیادہ ہو گیا جیل میں. اور اس دوران ایک آدھ مقدمہ ہوا، 2-4 مقدمے درج ہوئے، لیکن زین قریشی کو گرفتار نہیں کیا گیا. اور ایون پارلیمنٹ لاجز سے بھی جو گرفتار کیا گیا تھا وہ تو سب کے تھا، 10 لوگ تھے، اس کے علاوہ کوئی پراپر نہیں. ہاں البتہ مقدمات ان پر بہت زیادہ ہیں. اور سب سے پہلے عمران خان صاحب نے انہیں قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر مقرر کیا تھا. مطلب اگر فرض کریں کہ یہ بات درست ہے کہ انہوں نے اپنا ووٹ بیچا ہے، تو آپ کو پتا ہے جو ڈیسیژن ہوتا ہے وہ کہیں ووٹ دینے کا، وہ پارلیمانی لیڈر کرتا ہے، پارٹی لیڈر نہیں کرتا ہے، پارلیمانی لیڈر کرتا ہے جو اسمبلی میں ان کا لیڈر ہوتا ہے. تو اس کا لیڈر جناب پہلے سب سے پہلے ان کو بنا رہے تھے. پھر بعد میں پتہ نہیں کہاں سے عمران خان صاحب کے پاس بڑی اطلاعات ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو اس نے جناب اچانک تبدیل کیا اور پھر زرتاج گل کو، ڈیرہ غازی خان سے زرتاج گل کو انہیں پارلیمانی لیڈر بنا. اچھا جناب، جب چونکہ ترمیم کا راستہ روکنا تھا تو انہوں نے جناب وہ کہتے ہیں ڈیسائیڈ کیا کہ زین قریشی صاحب جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں جو انہوں نے محفوظ جگہ بنائی ہوئی تھی جگہ ٹھہرنے کے لیے، وہاں رہیں گے. اور یہ چلے بھی گئے. لیکن اچانک انہوں نے کہا جی کہ میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، اور یہ آ گئے. اور اس کے بعد انہوں نے ملاقاتیں کی. ایک ایپیسوڈ یہ ہوا کہ ان کی جناب اہلیہ ماہنم قریشی صاحبہ، وہ جناب محسن نقوی کے گھر کے قریب سے، ان کا اور محسن نقوی کا، یعنی شاہ محمود قریشی صاحب کا لاہور کا گھر اور محسن نقوی کا جو لاہور کا گھر ہے بالکل قریب ہے. تو محسن نقوی کے گھر کے سامنے سے تقریباً ان کو جناب اغوا کیا گیا. اب وہ جو کہہ رہے ہیں نا جی کہ 1 ارب روپے پہلے اور 2 ارب روپے بعد، ٹوٹل 3 ارب، وہ کہتے ہیں جی اسی میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ نے ہمیں فیس سیونگ بھی دینی ہے، اہلیہ کو بھی اغوا کرانا ہے. لیکن اور وہ اغوا ہو بھی گئی، نامعلوم افراد لے کر بھی گئے، لیکن اس میں مہربانو صاحبہ دیگر لوگوں کو اس بالکل پتہ نہیں تھا کہ کیا صورتحال ہے. انہوں نے جناب 3 منٹ بعد وہ جناب ریکارڈڈ پیغام آیا اور پھر پوری دنیا میں پھیل گیا، اور ایجنسیوں نے جناب جا کر رپورٹ دی 3 گھنٹے کے اندر اندر کہ یہ جناب جماعت غوثیہ سندھ میں شدید ریئیکشن کا خطرہ ہے. اگرچہ رات کو 11 بجے آپ نے جناب لاپتہ کی ہے، لیکن وہاں رات کو ہی گڑبڑ ہو سکتی ہے. پیپلز پارٹی نے کہا جی یہ گند ہماری طرف نہ گھولو، کیا کر رہے ہو، اس قسم کی حرکتیں. اور پھر جناب 4 گھنٹے بعد ان کی واپسی ہوئی. لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 3 ارب کی تھیوری ہے، اس کے مطابق انہوں نے جناب خود فرمائشی پروگرام تھا اور یہ سارا کچھ اس میں کرنا تھا. اور جناب اب آگے پول میں رکھے گئے تھے جناب کہ 5 لوگوں نے، وہ ٹوٹل 11 لوگ ان کے پاس تھے، اور پی ٹی آئی بھی کہتی ہے کہ 11 لوگ موجود تھے. کہاں موجود تھے؟ سپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر میں 4تھ فلور میں موجود تھے، اور سپیکر قومی اسمبلی کی لفٹ ہی استعمال کی گئی. یہ بات تو جناب پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہتے ہیں، اور ان کا نام باقاعدہ قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہو رہا تھا اس میں بھی لیا گیا. خطرہ یہ تھا کہ یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں چونکہ نظریاتی زیادہ ہیں اور ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، عین ممکن تھا کہ جب یہ جاتے قومی اسمبلی کے اجلاس میں اور یہاں شور کرتے ہوئے جناب پی ٹی آئی والوں کی طرف چلے جاتے ہمیں تو اغوا کیا گیا تھا. تو انہوں نے وہاں اغوا کا کوئی شور نہیں کیا. 2-3 گھنٹے تک جناب باقاعدہ یہ وہاں پر بیٹھے رہے. ان کو لوٹوں کی آواز بھی آتی رہی لیکن بیٹھے رہے. پھر اگلا جناب خدشہ یہ تھا کہ جب دروازے بند ہوں گے تو جناب اس وقت یہ اٹھ کر چلے جائیں گے. کیوں؟ پھر نیا اگر فرض 265 ہے اور 3 لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو 262 رہ گئے، 264 ووٹوں کی ضرورت ہے، تو 2 اکثریت نہ ہو سکتی، اور اس وقت باہر سے لوگوں کو اندر بھی نہیں لایا جا سکتا تھا. لیکن مبینہ ذرائع کے مطابق سپیکر قومی اسمبلی جناب ایاز صادق نے ایک خصوصی دروازہ جناب کھول رکھا تھا جو ان کا اپنا ہے. رات کو وہ 11 بجے
11:55 پر انہوں نے اجلاس ملتوی کیا اور انہوں نے کہا جی 7 منٹ بعد دوبارہ ہوگا، تو وہ اٹھ کر چلے گئے. وہ راستہ جناب ان کے لیے کھلا تھا کہ اگر بالفرض وہاں کوئی گڑبڑ ہو بھی جاتی ہے یہ بھاگتے ہوئے، تو ان کے پاس ریزرو سٹاک تھا لوٹوں کا، اور مبینہ طور پر ان میں جناب زین قریشی بھی شامل تھے. کیوں؟ 5 دن سے 4.5 دن سے وہ رابطے میں نہیں تھے، 4.5 دن، اور اپنے حوالوں سے بھی دیگر حوالوں سے بھی جناب. اچھا، اس حوالے سے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب کہ دیکھیں ہمارا پیر خانے کا ایک تعلق ہے ان کے ساتھ، اور میں نے جناب فوری طور پر پیغام بھجوایا شاہ محمود قریشی صاحب کو. جب مجھے 16 کو پتہ چلا کہ مجھے بتایا گیا کچھ ایجنسیوں نے اور دیگر لوگوں نے کہ جناب زین قریشی صاحب بھی ٹھپی لے چکے ہیں، جناب بیانہ لے چکے ہیں. بیان ہمارے ہاں ملتانی لینگویج میں سرائکی ساؤتھ پنجاب میں ٹھپی کہتے ہیں بنیاد جناب، کہ جناب زین قریشی صاحب بھی 1 ارب روپے کی ٹھپی لے چکے ہیں. تو کہتے ہیں جناب مجھے بڑی تشویش ہوئی. 1 ارب روپے ٹھپی کی بات نہیں کرتے، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے جب بتایا گیا صاحبزادہ حامد رضا مجھے تشویش ہوئی اور میں نے میسج بھجوایا، اور مجھے جواب میں شاہ محمود کی طرف سے آیا کہ اس کو سختی سے روکو، ایسا نہ کرے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ کیا کہہ رہے ہیں جناب صاحبزادہ حامد رضا؟ ملاحظہ فرمائیں. ایک چیز کو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ جس وقت زین قریشی صاحب مسنگ ہوئے ہیں تو میں نے شاہ محمود قریشی صاحب سے، کیونکہ آپ کو پتا ہے خانقاہی نظام میں ہمارا بھی ایک خانقاہی نظام ہے، پرانے تعلقات ہوتے ہیں. شاہ محمود قریشی کا میرے والد سے تعلق اور ہمارا نسلوں کا تعلق چلتا آ رہا ہے. تو میں نے ایک پیغام ضرور بھجوایا تھا جس دن جب ہمارا رابطہ منقطع ہوا زین قریشی صاحب سے 2 روز قبل شاہ صاحب کے پاس، کہ زین قریشی صاحب کو کوئی ڈائریکشن یا وہ مسنگ ہے یا آپ کا اس حوالے سے کوئی تعلق. تو مجھے صرف شاہ محمود قریشی صاحب کا جو چیز بتا سکتا ہوں یہ ہے کہ جو مجھے جس ملاقاتی کے ذریعے میں نے پیغام بھجوایا، اب انہوں نے مجھے واپس آ کے یہ کہا کہ آپ صاحب سے کہو کہ وہ میرے بھتیجے ہیں اور ان سے کہیں کہ زین قریشی کسی صورت کے اندر اس ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں کرے گا. میری واضح اور بہت سخت ہدایات ہیں اور یہ ممکن نہیں ہوگا. تو باقی میرے ساتھ بھی اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، خدا جانے آپ انہیں تلاش کریں. کیونکہ سینئر صحافی نصرت جاوید صاحب کچھ اور کہانی سناتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب کہ شاہ محمود قریشی صاحب پروموٹ کر رہے تھے اپنی بیٹی کو، مہر بانو قریشی صاحب کو، اور ان کو گلا تھا کہ جس طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ کو، یعنی ذوالفقار بھٹو نے اپنی بیٹی بے نظیر کو پروموٹ کیا تھا اس اپنے بیٹوں کے مقابلے میں، شاہ نواز کے اور مرتضیٰ کے مقابلے میں، تو ان کو جناب اسی وقت اختلافات پیدا ہو گئے تھے. تو یہاں پر بھی ایسے ہی اختلافات جناب پیدا ہو گئے، اور جس کی وجہ سے انہوں نے باقاعدہ گلہ کیا کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے باقاعدہ تنازع بھی ہوا کہ آپ جناب یہ ٹھیک نہیں کر رہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ کوئی ریلیویشن نہیں ہے. لیکن اصل بات جو شروع ہوتی ہے جناب وہ یہ ہے کہ جو وضاحت جاری کی رات کو 2 بجے 16 سے آپ غائب ہیں، اس دوران آپ کی بیوی کو اغوا کیا جاتا ہے، اس پر آپ نہیں بولتے. آپ رات کو 2 بجے جب دروازے بند ہو جاتے ہیں اور آپ کو چھٹی مل جاتی ہے مبینہ طور پر، میں بار بار مبینہ طور پر، پھر آپ جناب یہ پیغام جاری کرتے ہیں، اور پیغام بھی مسلم لیگ نون کے میڈیا سیل کے ذریعے جاری ہوتا ہے. مطلب حیرت ہے. اور اس میں جناب جو آپ پلی دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں، آپ صرف قسم قرآن اور اس قسم کی باتیں، اپنی صفائیاں، حقائق کی بات نہیں کرتے کہ بھائی ان 4 دنوں میں کہاں تھے، آپ نے کیوں جواب نہیں دیا. سب پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ آپ لاپتہ ہو. میں نے جناب یہ 7 منٹ کی ایک ویڈیو ہے، میں اس کو فاسٹ فارورڈ کر کے جو مین چیزیں ہیں وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ 3 مختلف کلپوں میں ان کو جوڑا گیا ہے اور پھر ایک کلپ بنایا گیا ہے. اس سے آپ خود اندازہ کر لیں گے کہ جناب زین قریشی صاحب کے جو موقف ہے اس میں کچھ جان بھی ہے یا آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے ابھی ٹی وی کے ذریعے یہ اطلاع ملی ہے کہ میرے خلاف ایک جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ میں اس وقت قومی اسمبلی میں موجود ہوں اور اس 26ویں آئینی ترمیم کو اپنا ووٹ دے رہا ہوں. میں اس کی مکمل طور پہ مذمت کرنا چاہتا ہوں، اس کی تردید کرنا چاہتا ہوں اور یقین دلانا چاہتا ہوں اپنے حلقے کی عوام کو، اپنی پی ٹی آئی کی فیملی کو اور اپنے قائدین کو کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اس امینڈمنٹ کو ووٹ دوں گا. جو لوگ اس بے بنیاد پروپیگنڈا کو طول دے رہے ہیں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں. قومی اسمبلی میں کیمرے موجود ہیں، ہر کوریڈور میں کیمرہ لگا ہوا ہے، وہاں پہ ڈیوائسز موجود ہیں. کوئی ثابت کر دے کہ میں قومی اسمبلی تو کیا اس کے قریب بھی کہیں گزرا ہوں تو میں ان کا دینے دار ہوں گا. میں اپنی قومی اسمبلی کی سیٹ سے اسی وقت استعفیٰ دوں گا اور سیاست چھوڑ دوں گا اگر کوئی بندہ یہ بتا دے کہ میں کسی حکومت کے اہلکار کو ملا ہوں یا میں نے کسی کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ میں ان کو ووٹ دوں گا.
میں یہ ویڈیو اس وقت اس لیے بنا رہا ہوں، ابھی رات کے 2 بجے ہیں اور ووٹنگ کا عمل شروع نہیں ہوا، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ زین نے ویڈیو جو ہے ووٹ کے عمل کے بعد بنائی. آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں، اس کے اپلوڈ ہونے کا ٹائم دیکھ سکتے ہیں. اس لیے پہلے دے رہا ہوں تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے کہ میں اپنے موقع پر قائم ہوں. جہاں تک بات ہے پارٹی پالیسی کی، تو میں ہمیشہ پارٹی پالیسی کا پابند رہا ہوں، اور 15 تاریخ کو عمر ایوب اور اسد کیسر صاحب کے ساتھ میں پشاور ہائی کورٹ میں حاضر ہوا. وہاں سے میں نے اپنی پری اریسٹ بیلز کرائی، اور وہاں پر پریس سے بات کرتے ہوئے مجھے اطلاع ملی کہ میرے والد کی اچانک طبیعت ناساز ہو گئی ہے. اگر آپ چاہیں تو پریس کانفرنس دے سکتے ہیں، جس میں اسد کیسر صاحب نے، عمر ایوب صاحب نے اور میں نے میڈیا کو یہ بات کی، اور عمر ایوب صاحب سے اجازت لے کے میں لاہور اپنے والد کو ملنے گیا، کیونکہ انہوں نے طلب کیا تھا مجھے. جب میں اپنے والد کے پاس پہنچا اور ان سے یہ بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ زین کسی صورت یہ ترمیم جو ہے کامیاب نہیں ہونی چاہیے اور آپ واپس روپوشی میں چلے جائیں. 16 تاریخ کو میں جب نکلا ہوں لاہور سے تو میں نے فیصلہ کیا کہ ٹکے جانے کا اور روپوشی اختیار کرنے کا، اور تب سے لے کے اب تک میں پارٹی پالیسی کے تحت اور اپنے والد کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے روپوشی میں رہا ہوں. اس دوران سارا ملک واقف ہے کہ میرے اوپر پریشر ڈالا گیا، دباؤ ڈالا گیا، مجھے ڈرایا اور دھمکایا گیا، اور جب وہ کامیاب نہ ہوا تو میری بیوی کو بھی اغوا کر لیا گیا. لیکن پارٹی پالیسی کے تحت اور والد صاحب کے احکامات کے اوپر میں پھر بھی دل پہ پتھر رکھ کے اپنے آپ کو میں نے روپوش رکھا، تاکہ میرا ووٹ ضائع نہ ہو، تاکہ یہ ترمیم کے اندر میرا ووٹ نہ جائے اور میں اپنی پارٹی کے آگے اور اپنے والد کے آگے سرخرو ہو سکوں. آج میں سوال کر رہا ہوں ان لوگ سے جو مجھ پہ تہمتیں لگا رہے ہیں کہ میرے کردار کو، میرے والد کے کردار کو اور اس پارٹی کے لیے اور ملک کے لیے جو ہماری قربانیاں ہیں اس کو روندا جا رہا ہے. میں وہ ممبر ہوں پاکستان تحریک انصاف کا جس نے شاہ محمود قریشی کو تحریک انصاف جوائن کروائی. میں وہ انسان ہوں جس نے 2011 سے لے کے آج تک اپنے ہاتھ سے پاکستان تحریک انصاف کو تعمیر کیا ہے، کھڑا کیا ہے. میں وہ انسان ہوں جس نے عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر 1 نہیں 2 مرتبہ قومی اور صوبائی اسمبلی سے استعفے دیے ہیں. میں وہ انسان ہوں جس کو 150 کی عوام نے جوتے کے نشان پہ الیکٹ کر قومی اسمبلی میں بھیجا. میں وہ انسان ہوں جس نے پچھلے 1.5 سال سے 50 سے زائد ATC کے پرچے برداشت کیے ہیں، جس نے آئے دن آپ نے دیکھا نہ صرف عدالتوں میں جا کر اپنی بے گناہی ثابت کی ہے، بلکہ روز ٹی وی پہ بیٹھ کے عمران خان کا بیانیہ اور اس پارٹی کے بیانیہ کا دفاع کیا ہے. میں وہ انسان ہوں، میرا اس گھرانے سے اور اس گھر سے تعلق ہے جس کو وفا کی علامت کہا جاتا ہے. میرا والد وہ انسان ہے جو 1.5 سال سے عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے. میرے والد کا قصور کیا ہے کہ اس کو اس کی وفا کی سزا دی جا رہی ہے، اس کو وفاداری کی سزا دی جا رہی ہے. جو لوگ جو آج کہہ رہے ہیں کہ زین پیسے لے کے بک گیا یا زین نے اپنا ووٹ بیچ دیا، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اس خاندان کی اور میری سیاست 2-4 دن کی نہیں ہے، 100 سال سے زائد کی سیاست قریشی خاندان کی ہے، اور الحمدللہ کسی کے 1 روپے کے روادار نہیں ہے. میرے والد نے 40 سال اس ملک میں سیاست کی ہے، کسی کا 1 روپے کا روادار نہیں ہے. میں قومی اور صوبائی اسمبلی دونوں کا ممبر رہا ہوں. الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہہ سکتا ہوں کسی کا 1 روپے کا روادار نہیں ہوں. میں وہ انسان ہوں جس کا تعلق بر صغیر کی 2 سب سے بڑی درگاہوں سے تعلق ہے. سلسلہ سہروردیہ کی 2 سب سے بڑی درگاہوں کی دستار میرے سر پہ ہے. تو ان لوگوں کا یہ کہنا کہ میں اپنا ووٹ بیچ دوں گا یا میں اپنے والد کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ اور اپنی قیادت کے ساتھ بے وفائی کروں گا، ان کو شرم آنی چاہیے. ہم کہتے ہیں، مجھے دکھ ہوا کہ ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی فیملی ہیں ہم، لیکن آج مجھے میری اپنی فیملی نے میری قبر میں چھڑا پھونکا ہے. آج میری اپنی فیملی نے جو ہے میرے سے آنکھیں موڑ لی ہیں. آج میری اپنی فیملی میرے پہ تہمتیں کس رہی ہیں. میں یہاں پر ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ کھڑے ہوئے، جنہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں یقین ہے کہ زین ایسا نہیں کر سکتا. میں نے 150 کی عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کو پتا ہے کہ ان کا MNA ان کا ووٹ نہیں بیچے گا، جن کو پتا ہے ان کا MNA جو ہے ان کا سودا نہیں کرے گا، اور جن کو پتا ہے کہ میری کوئی قیمت لگا نہیں سکتا. کوششیں پہلے بھی بڑی ہوئی، میرے والد کے اوپر کوششیں کی گئی، مجھ پر کوششیں کی گئی، لیکن الحمدللہ تب بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے تھے، تب بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور سب سے بڑھ کے اپنے اصولی موقف پہ کھڑے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، ہمیں پتا ہے ہم نے کوئی قانون نہیں توڑا، ہمیں پتا ہے ہم نے کہیں اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا، نہ کل سودا کیا تھا نہ آج سودا کیا ہے. کل بھی ڈٹ کے کھڑے تھے، آج بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں. میری صرف اپیل اپنی عوام سے ہے، اپنے حلقے کی عوام سے ہے، اپنی پارٹی کے کارکنوں سے ہے، اور سب سے بڑھ کے اپنی پارٹی کی قیادت سے ہے کہ میری پیڈگری دیکھو، میرا بیک گراؤنڈ دیکھو، میری رگوں میں جس کا خون ہے وہ دیکھو. میں کبھی نہ تحریک انصاف کے ساتھ دھوکہ دے سکتا ہوں، نہ کبھی عمران خان کو دھوکہ دے سکتا ہوں، نہ اس ملک کی عوام کو دھوکہ دے سکتا ہوں. میں کل بھی اس عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا، میں آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا. نہ میں نے پہلے کبھی پارٹی کی پالیسی اور ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے، نہ میں نے آج ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے. آج اگر یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں، ابھی ووٹنگ نہیں ہوئی ہے، پھر بھی خطرہ لاحق ہے مجھے، پھر بھی مجھے خدشہ ہے کہ مجھے جو ہے اٹھا لیا جائے گا یا اس سے زیادہ کچھ برا کرنے کا، لیکن اس کے باوجود بھی میں مجبوراً اپنی صفائی پیش کر رہا ہوں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پارٹی پالیسی کا پابند ہوں، میں پارٹی کے احکامات کا پابند ہوں، میں پارٹی کو اپنی پوری بات سناؤں گا، میں لیڈرشپ کو اپنی پوری بات سناؤں گا. اور میں نے جیسے پہلے کہا، میری ٹکٹ، میری سیٹ اور میرا ووٹ عمران خان کی امانت ہے. میں عمران خان کے آگے رکھوں گا، میرے مستقبل کا فیصلہ انشاءاللہ عمران خان صاحب خود کریں گے. شکریہ. جی جناب، بڑا معصوم ہے بندہ کہ مطلب اس کی بیوی اغوا ہو گئی، اس نے بات نہیں کی، لیکن جب ووٹ کی ٹائم ختم ہوا، دروازے قومی اسمبلی کے بند ہوئے، تو انہیں فوراً جناب یاد آ گیا. انہوں نے اپنا فون بھی استعمال کیا، ویڈیو بھی بنائی، پھر ہائی ریزولیشن میں اپلوڈ بھی کی. مطلب وہاں انہیں نیٹ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، اچھی کوالٹی کی، بہترین کوالٹی کی جناب ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے، اور وہ 3 حصوں میں ریکارڈڈ بھی ہے.
پھر ان 3 حصوں کو جوڑا بھی گیا. عام شخص تو جوڑ بھی نہیں سکتا ویڈیو اور پھر اس طرح ریلیز بھی نہیں کر سکتا. مطلب یہ ساری فیسلٹیز انہیں حاصل تھیں لیکن جواب نہیں ہے. جواب کہ جناب یہ تو مجھ پر تہمت ہے, مجھ پر الزام ہے. تو بھائی وہ 4 دن کہاں تھے؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے گنڈا پور صاحب نے پی گئے, دو واقعات کو پی گئے. کہاں تھے وہ؟ پی گئے اور یہ بھی پی جائیں. یا تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ آپ فلاں ایجنسی کی تحویل میں, آپ کہتے ہیں نہیں میں تو روپوش ہوں, تو بھائی روپوشی تو ختم ہو گئی, پھر اب کہاں ہیں؟ اب کہاں ہیں؟ اور جناب آپ باتیں کر رہے ہیں کہ میں بڑا معصوم ہوں. معصومیت آپ کی یہ ہے کہ آپ کے اپنے چچا مخدوم مرید حسین قریشی جناب عرس شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ اور بہت دن زکریہ رحمت اللہ علیہ میں آپ کو کہتے ہیں کہ یہ شخص قریشی خاندان کا دجال ہے. کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. وہ تماشا اس نے کی ہے, یہ لڑکا دجال ہے قریشی خاندان کا, یہ دجال ہے قریشی خاندان میں دجال پیدا ہوئے. وہ تماشا اس نے کی ہے, یہ لڑکا دجال ہے قریشی خاندان کا, یہ دجال ہے قریشی خاندان میں دجال پیدا ہوئے. بہرحال جی کچھ بھی ہو, اب وہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اکلوتے بیٹے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے, اور 3 ارب روپے بڑی چیز ہے. اب کچھ اور ذرائع کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی آپ سے وعدہ ہوا تھا کہ 1 ارب پہلے اور دوسرے ارب ووٹ کے بعد, ووٹ تو ڈالا ہی نہیں ہے تو پھر مزید کہاں سے؟ تو جناب وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے جناب یہ اب آپ کو وعدہ پورا کرنے. اب جناب ادھر سے وہ ٹھپی کے بعد جو اگلا پیمنٹ تھی جناب وہ پوری نہیں ہو رہی, اور اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں, چیزیں سامنے بھی آ رہی ہیں. لیکن ایجنسیوں کا خیال یہ بھی ہے کہ اب اس کو جناب ہم نے یوٹیلائز بھی تو کرنا ہے. عمران خان سے بھی تو جان چھڑانی ہے نا. عمران خان صاحب سے جان چھڑانے کے لیے قریشی خاندان قریشی صاحب سے زیادہ بہتر کچھ نہیں ہو سکتا. اگرچہ کہا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کھڑے تھے, وہاں کھڑے ہوئے, اور ان کا خیال یہ 3 ارب روپے بڑی یعنی 300 کروڑ روپے کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہوتے, بڑے پیسے, اور سیف آپ کے امریکہ میں جناب پہنچ جائیں, آپ وہاں جناب وہاں سے پھر پیسے سے پیسہ بھی کمائیں. تو مسئلہ جناب, لیکن شاہ محمود قریشی کی جو عزت ہے وہ 3 کھرب روپے سے بھی زیادہ ہے. 3 جناب 30 کھرب روپے, مطلب وہ انمول ہے. اس نے عزت کمائی ہے. اگرچہ ان کے خاندان کے حوالے سے جناب بڑی باتیں کہ وہ انگریز کے ساتھ تعلقات اور دیگر, لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے اہل ملتان سے عزت کمائی ہے. اب حل کیا ہے جناب؟ حل یہ ہے کہ آپ کو مرشد جواب دینا پڑے گا اور سیٹسفیکٹری جواب دینا پڑے گا. شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے بھی آسان نہیں کہ وہ جناب بیٹے کو, اکلوتے بیٹے کو رد کر دے, ایسا بھی نہیں ہو سکتا. لیکن کوئی نہ کوئی جواب دینا پڑے گا. جیسے ریحانہ ڈار, اس کا ایک بیٹا جناب عثمان جو ہے وہ لوٹا بنا, تو اس نے پھر اس کو آگے نہیں, عمر کو جناب وہ دوسرے بیٹے کو لے اور خود اس نے لیڈ کیا اور اب تک لیڈ کر رہی ہے, اور عثمان کو کوئی ابھی نزدیک پی ٹی آئی کے آنے نہیں دیتا. تو آپ کیا اسٹریٹجی اختیار کریں گے؟ یا پھر ایک اور بھی ہے, وہ کہتے ہیں جناب اچھا ہم نے وضاحت تو دے دی, اب گنڈا پور سے آپ پوچھتے نہیں, ہم سے وضاحت پوچھنی ہے, اچھا پھر انج صحیح, ٹھیک ہے ہم پھر وہ فارورڈ گروپ کی طرف ہی جناب معاملات. اور آپ کو تو فیصل وارڈا باقاعدہ کہہ چکے ہیں کہ جناب ایسا ہو سکتا کیا ہو گیا ہے, اور ایک زیرک سیاست دان جو ہے وہ لیڈ کرے. ہاں زیرک سیاست دان چاہے اس ساری صورتحال کا حصہ بھی ہے تو وہ جیل میں رہ کر بھی فارورڈ بلاک معاف کیجیے گا کو لیڈ کر سکتے ہیں. اگر فضل الرحمان صاحب اپوزیشن میں رہتے ہوئے کھیل کے جناب 26ویں آئینی ترمیم منظور کروا سکتے ہیں تو یہاں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہاں بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. حل یہ ہے کہ اب بھی مہربان و قریشی اپنے بھائی سے مکمل وضاحت اور خود اس کا احتساب کرے. اگرچہ جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت ذرا گو مگو کی, وہ کہتے نہیں ابھی وہ آ جائے سامنے پھر دیکھیں گے, آج باقیوں پر فتویٰ, مطلب دیگر ڈاکٹر زرکا ہو گئے, دیگر لوگ ہیں ان پر فتویٰ, لیکن یہاں پر نہیں دی, وہ آ جائے تو وجہ کیا ہے کہ جناب وہ آپ نے جو دیکھے تھے نا جو پرانے ڈرامے, جو جناب شہزادی رائل فیملی میں سے کوئی کام کرے غلط کرے تو اس پر پردہ ڈالا جاتا ہے. تو رائل فیملی کے تو بہرحال ہمارے شہزادے ہیں, لوگ انہیں دجال کہہ رہے ہیں, ان کے چچا کہہ رہے ہیں, لیکن وہ ملتانی پرنس تو ہے. بہرحال دیکھتے ہیں ان معاملات کس سائڈ پہ جاتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو انفارم کرتے رہیں گے. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.